अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सब की सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं आज फिर से नए टॉपिक्स के साथ मौजूद हूँ जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि ख्वाबों का हकीकत से क्या ताल्लुक़ है। हम बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं कि फ़लाँ ने कहा कि हमारा ख्वाब सच हो गया, हमारे ख्वाब की ताबीर हो गई। इस हवाले से जानेंगे कि क्या वाकई ख्वाब का जो है वो हकीकत से कोई ताल्लुक़ होता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाब कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर ही नहीं कर सकते। कुछ ख्वाब हमारी ख्वाहिशात का नतीजा होते हैं, तो कुछ जो ख्वाब हैं हमारे वो हालात ज़िंदगी पर मबनी होते हैं, वो उनका नतीजा होते हैं। और कुछ ख्वाब जो ऐसे होते हैं वो इतने बामकसद होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। आज हम अपने मेहमानों से इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि ख्वाबों का हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, कितना ताल्लुक़ है। और यहाँ पर जो आजकल देखा जाता है बहुत ज़्यादा फैक्टर है वो वहम का भी है कि कुछ ख्वाब बुरे अगर देख लेते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो इतना परेशान हो जाता है कि आज हमने ये ख्वाब देखा है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कब और क्या हो जाए। तो आज हम अपने मेहमानों से इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज के मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे मेहमान मौजूद हैं। आप माहिर फ़ल्कियात हैं, ग़ुलाम अब्बास गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज की दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप माहिर नफ्सियात हैं, नौशीन पराचा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्हीं के साथ आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अनीक हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के आखिरी गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, हसन ताहिर साहब। आप रिसर्च इंजीनियर हैं, हाई प्रोसेसिंग लैब में, साउथ कोरिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सब मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाजरीन, ख्वाबों का हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि आज मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। मैक्सिमम 32, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर मैक्सिमम 31, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम 36, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की। मैक्सिमम 34, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा मैक्सिमम 33, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम 29, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। मैक्सिमम 29, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुजफ्फराबाद का बताएं तो मैक्सिमम 36 और मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से आपने जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं ख्वाबों के हवाले से, किस तरह हमारे ख्वाब जो हैं वो हकीकत में तब्दील हो जाते हैं, क्या ऐसा है और अगर ऐसा है तो वो किस तरह से है। इस हवाले से आज हम अपने मेहमानों से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुलाम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कितना ख्वाबों पर यकीन रखना चाहिए और कितना हकीकत पर मबनी होते हैं हमारे ख्वाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एक वाहिद टॉपिक ऐसा है कि जिसका दुनिया में कहीं पे भी कोई तालीमी या कोई इसके पीछे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एक रूहानी स्पिरिचुअल असाइनमेंट है जो सदियों से चली आ रही है। बतौर मुसलमान अगर हम बात करें तो हमारी कुर्बानी का जो एक इवेंट है, जो ईद उल अज़हा है, वो इसी ख्वाब पर बेस था। तो इसका मतलब है कि ख्वाब जो है उसकी एक हकीकत है और वो हमारी ज़िंदगी पे एग्जिस्ट करती है। जहाँ तक ख्वाबों का ताल्लुक है कि वो अच्छे और बुरे और सही और उनका हमारी मतलब ज़िंदगी के साथ उसके क्या तल्लुकात हैं,
یہ ہمارا سارا کچھ ذہن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. صحیح. نمبر ایک شعور ہے ہمارا جس کو ہم ظاہری زندگی کہتے ہیں. بالکل. ایک لاشعور ہے جو ہمارا بیک اپ پہ کام کر رہا ہے. بالکل. اس شعور کو ہمارے شعور کو چلانے کے لیے ہمیں ایک خیال کی ضرورت ہے. ہم یہ ساری زندگی جو گزار رہے ہیں, یہ جو بول رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یہ خواب ہے. یہ بھی ایک خواب ہے. اچھا. آپ غور کریں کہ جب ہم بولتے نہیں ہیں اور ہم کچھ صرف دیکھتے ہیں تو ہماری یہ جو آنکھ ہے یہ جس چیز سے بھی جا کے ٹکراتی ہے تو ایک آواز دیتی ہے. تو ہم شعور میں بھی ایک خواب دیکھ رہے ہیں. صحیح. اچھا, شعور میں جو خواب ہے وہ ہمارا خیال ہے. ہم پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ایک ایگزیوم کرتے ہیں, خیال کو جنریٹ کرتے ہیں, ایک خواب کو جنریٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کو حقیقت میں لے کے جاتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے شعوری خواب. صحیح. جب ہم لاشعوری خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا شعور جب سسپینڈ ہو جاتا ہے تو ہم لاشعور میں ہوتے ہیں, جیسے جس کو ہم نیند کے حواس کہتے ہیں. صحیح. گل صاحب ناظرین سے ایک بریک کے جانے پڑنا ہے. بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خوابوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. خواب کہتے کسے ہیں, خواب آتے کیوں ہیں, کیا ان کا سبب ہوتا ہے, اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری. گل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ اپنی بات کو پلیز مکمل کیجیے. جی, میں بات کر رہا تھا کہ ایک شعور ہے, ایک لاشعور ہے, اور شعور سے پہلے ایک چیز ہے جسے ہم واما کہتے ہیں, جو خیال کو کریٹ کرتا ہے. اچھا, خیال جب کریٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی کوئی مرضی ایسی نہیں کر سکتے جو خیال سے باہر ہو. صحیح. جتنا اسٹرانگ ہمارا خیال ہوتا ہے, جو ہم صبح سو کے اٹھنے کے بعد رات سونے تک پورے دن میں جو کر رہے ہوتے ہیں, وہ جتنا پریشر سے ہمارے اوپر نقش ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ہم وہی خواب میں دیکھتے ہیں. صحیح. وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ اسے ہم خواب کہتے ہیں. اسے ہم خواب کہتے ہیں. نوشین صاحب آپ کی جانب آؤں گی. خواب کسے کہتے ہیں یہ تو ہمیں گل صاحب نے بڑے اچھے سے بتا دیا. خواب آتے کیوں ہیں, ان کا کیا سبب ہے, جو ہم پورا دن سوچ رہے ہوتے ہیں, کیا وہ وجہ ہے کہ جی اس وجہ سے آتے ہیں, یا خواہشات پہ بھی جیسے کہ میں نے کہا مبنی ہوتے ہیں, کیا کہیں گی؟ سائنٹیفکلی تو جو یہ خواب بتا رہے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ایگزسٹنس ہے. لیکن جہاں تک سب کانشیس مائنڈ جو یہ لاشعور جس کو کہہ رہے ہیں, بالکل وہ اس لیے کام کرتا ہے کہ ایکچولی وہی پاور ہے, وہی ہمارے اندر خزانہ ہے. ہم جو سوچتے ہیں, جو ہمارا شعور ہے وہ ایک سیف گارڈ ہے. اٹس لائک اے گارڈ کہ وہ چوکیداری کر رہا ہے, ہمیں ہر آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا, لاجک پہ بات کرنا, ہمیں بتانا کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح, وہ اس لیے. لیکن جو ایکچوئل ہماری جو پاور ہے وہ ہمارے لاشعور میں بیٹھی ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ رہی ہیں کہ خواب کیسے آتے ہیں یا کیا ان کا آنے سے تعلق ہے, تو جو چیز ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں زندگی میں چاہتا ہوں کہ میں کس طریقے سے اچیو کر لوں, بالکل, تو اس کو ہم بار بار اپنے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں, میں بیمار نہ ہو جاؤں, تو وہ آٹومیٹکلی بیمار ہو جاتے ہیں, کیونکہ جی ان کی باڈی ٹیون ہو رہی ہوتی ہے اس سینٹینس سے, میں بیمار نہ ہو جاؤں. اسی طرح سے جب ہم اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے چاہیے چاہیے, تو وہ ہمارے لاشعور میں جا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے خواب کے اس میں آ جاتی ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ مانگا ہے, رات کو میں سوچ کے سوئی, صبح اٹھی تو یہ میرے خواب میں آیا ہوا تھا. سیکنڈلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان انٹینشنلی جو خواب آ جاتے ہیں اس کا تو ڈیفینیٹلی اسپرچولیٹی سے تعلق ہے نا, اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اس کو آپ اگر وہم سے یا اس کو نیگیٹیوٹی سے آپ اگر اٹیچ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو نہیں بھی ہونا ہوتا اس نے ہو جانا ہوتا ہے. صحیح. انیق صاحب آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو اپنے پر حاوی کر لیں, جیسے کہ وہم کی میں نے بات کی, کیا خواب حقیقت بھی ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سے اگر وہ خواب حقیقت ہو جائیں تو ان کو کس زمرے میں لے کے جانا چاہیے؟ جی بالکل, میں اس پہ ایک اور پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کا جو دن ہے 25 سپتمبر کا دن, آج سے تقریباً 10 سال پہلے غالباً 2012 میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی, کولمبیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جنہوں نے ورلڈ ڈریم ڈے کہا کہ جی اس دن کو ہم منایا کریں گے. اسی طرح جس طریقے سے ہم مدرس ڈے, فادرس ڈے, فرینڈس ڈے, لیبرس ڈے,
تاکہ اس کانسیپٹ کو تھوڑی سی سگنیفیکنس مل سکے. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت مختلف ہے آج سے لیٹ سے 200 سال یا 300 سال پہلے سے. آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے جس انڈسٹری کا میں حصہ ہوں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, جس کو پاکستان میں تو شاید ہم موٹیویشنل سپیکنگ یا ٹریننگ کے حوالے سے جانتے ہیں, بٹ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری ہے, یعنی کہ انسان جو ہے اس سے کئی قدرے بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بانیوں میں ڈیل کارنیگی, نپولین ہل, یہ دنیا کی تیسری سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم خواب کہہ رہے ہیں سائنٹیفکلی ہم اس کو گول کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے موجودہ سرکمسٹانسز سے ہم سے تھوڑی بڑی ہے, ہم ایسے آئیڈیل سیٹ کرتے ہیں جو آج کے دور میں ہمیں شاید کئی اعتبار سے ناممکن لگ رہے ہوں, بٹ ہم ریالٹی کا سفر اس آئیڈیلزم تک جو ٹریول کرتے ہیں وہاں پر خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. صحیح, تو یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. بالکل ایسے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ خاکی ہے. واہ حسن صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. خواب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا, ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, جاگتی آنکھوں سے خواب کا تو بینگ اے ٹیکنیکل پرسن میرے اس طرح کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ اس لیے کہ میں گول اورینٹیشن پہ ہی بات کروں گا کہ ہمارا ایک گول کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میری اپنی ہی جرنی لے کے چلی جائے تو ایک گول تھا کہ میں نے ایز اے ریسرچ انجینئر اس جگہ پر جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے 3 سے 4 پیرامیٹرز تھے جن پر عمل کیا گیا. پہلی بات وہی ہے محنت. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ مورل سپورٹ, تیسری بات یہ فیملی سپورٹ اور سوسائٹل پریشر کو مینیج کرنا. تو جو اس طرح دیکھا جاتا ہے وہ نہیں, ایک گول اورینٹڈ چیز ہو اور ایک گول سیٹ ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ان سٹیپس کو فالو کر کے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اب میری ایک اس طرح کا تھا کہ میں ان گائیڈڈ پرسن تھا. ٹھیک ہے, مجھے کوئی گائیڈنس نہیں تھی, لیکن یہ کہ مجھے ایک پاتھ میں نے خود ڈیسائیڈ کیا, اس پر محنت کی, پلس میرے ساتھ جو سپورٹرز تھے, جو میرے ریسرچ ممبرز تھے, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر پبلیکیشنز ہوئی اور وہ جرنی ایک پوری ہوئی. تو اس سارے میں یہ ہے کہ گول اورینٹیشن پہ میرا زیادہ فوکس ہے, میرا ڈے ڈریمنگ پہ اتنا میں بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, گول اورینٹیشن پہ میرا ہے کہ گول اورینٹڈ چیز ہو, بے شک وہ سو کر ہو یا جاگتی آنکھ سے دیکھی جائے, اس کا زیادہ فرق نہیں ہے. ایک اپنا سیٹ ہو, مائنڈ سیٹ کہ یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اور ان ہرڈلز کو کلیئر کر کے کرنا. صحیح. گل صاحب, جیسے کہ حسن صاحب نے بتایا کہ گول, اور ان کے نظریے کے مطابق ایک گول اورینٹڈ جو ہے وہ اس حوالے سے کہہ دیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جی خواب دیکھ لے, جیسے ابھی آپ نے بریک میں ہمیں بہت اچھی اگزامپل دی. لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں, جیسے نوشین نے بھی بتایا کہ وہ ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو میسج دیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اوپر اتنا حاوی بھی نہ کریں تاکہ وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں, اور جو خواب دیکھ رہے ہیں اس کو جلد سے جلد بھلانے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں بھی پریشانی نہ لے آئے. دیکھیں, یہ ہمارے شعور کا جو حصہ ہے مین. دیکھیں, ہم لاشعور کی بات تو تب کریں گے نا کہ جب ہم شعور سے واقف ہوں گے. ہم پڑھ لیتے ہیں, پہلی کلاس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, لیکن جتنے الفاظ ہم نے پڑھے, ان کو دیکھا, ان کو سنا, وہ کہاں گئے؟ وہ آپ کے ذہن کے اندر داخل ہوئے. لیکن اس کے اندر, جیسے میں کمپیوٹر کی مثال دیتا ہوں اکثر, کہ اس میں ایکسٹرا کوکیز پیدا ہو جاتی ہیں, وہ سسٹم بریک ہو جاتا ہے, وہ رک جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے. اسی طرح ذہن کا بھی یہی حال ہے. آپ جتنی زیادہ اپنے ذہن کے اوپر بوجھ ڈالیں گے, سوچیں گے, گولز بنائیں گے, لیکن اس کو سکسیس نہیں کر پائیں گے. خالی سوچنے سے نہیں ہوتے. خواب دیکھنے کے لیے یہ ہے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. خواب دیکھنے کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. معذرت صاحب کی بات کاٹ رہی ہوں, بریک کے جانے پڑیں گے. بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سویرا میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. خوابوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آج ورلڈ ڈریم ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, تو گل صاحب آپ ہی کی جانب واپس ہوں گے, پلیز اپنی بات کو مکمل کیجیے. دیکھیں, خواب دیکھنے چاہیے, خواب اچھی چیز ہے. صحیح.
اور خوابوں کو پازیٹیو لینا چاہیے. صحیح. خوابوں سے کبھی بھی نیگیٹو نہ سوچیں. خواب ایک ایسا علم ہے جو عام آدمی نہیں اتنی جلدی سمجھ سکتا. کسی سے ضرور پوچھ لیں اپنے خوابوں کے بارے میں اور ہدایت لے لیں, لیکن آپ نے اگر خوابوں سے, برے خوابوں سے جان چھڑانی ہے تو آپ ضرور میڈیٹیشن کریں. اور میڈیٹیشن کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی آرام دہ نشست پر بیٹھ جائیں اور یہ آنکھیں بند کر کے یہ خیال کریں کہ میں آسمان سے بلو روشنی آ رہی ہے اور میرے سر سے ہوتی ہوئی قلب میں جمع ہو رہی ہے اور پورا میری باڈی جو ہے وہ بلو ہو رہی ہے, اور جب وہ فوکس ہو جائے تو آپ اپنے ذہن کو بالکل فری چھوڑ دیں. تو آپ کے ذہن کے اندر جتنی بھی الوژن ہوگی وہ انوائنڈ ہونا شروع ہو جائے گی, نکلنا شروع ہو جائے گی. 10 منٹ 5 منٹ آپ کریں. ہر خیال کی ایک زندگی ہے, وہ 2 سیکنڈ کا بھی ہے, 10 سیکنڈ کا بھی ہے, 1 منٹ کا بھی ہے. اس کے بعد آپ کا ذہن بالکل خالی ہو جائے گا. پھر اگر کوئی خواب آئے گا تو وہ سچا خواب ہوگا. صحیح, یعنی کہ میڈیٹیشن بہت ضروری ہے. نوشین صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ ہے کہ گولز جو ہمارے خواب ہیں, جو ہمارے ایمبیشنز ہیں, اگر رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اس کو لکھیں ضرور, ویژولائز ضرور کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ چاہتی ہوں تو میں نے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے. ایک نیورل پاتھ وے اپنا جو ہمارے برین میں ہوتا ہے, نیورل پاتھ وے, وہ ہم بناتے ہیں. جب ہم ایک گول کو سمجھ جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں, ہماری کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا گول ہے, تو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے اس کو پلان کرنا, اس کو ڈیزائن کرنا, اس کو کس طرح میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, میری کیا ڈیفیکلٹیز ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں, اور اس میں مجھے کون کون سپورٹ کرے گا, اور مجھے اس کے لیے کیا چیز پلان کرنی ہے. اس پراپر پلان کو آپ بنائیں تاکہ آپ کا برین اس پہ کام کرنا شروع کرے. سیکنڈلی, اپنی زندگی میں سے امپاسبل کا لفظ ختم کر دیں. آپ کہیں میں کر سکتا ہوں اور میں کیسے کر سکتا ہوں, اس پہ میں کس طرح سے میں اپنا کام شروع کروں کہ میں کر سکتا ہوں, اور پھر اسی کے مطابق آپ کے لیے آٹومیٹکلی اپرچونیٹیز بھی آپ کو نظر آنے لگیں گی. اور آپ کو, اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی, دیٹ از میڈیٹیشن. میڈیٹیشن میں ہی بعض اوقات کچھ ایسا آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے جو کہ آپ کے گول کی طرف آپ کا ایک راستہ, ایک زبردست جی زبردست. پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے, اپنی زندگی سے امپاسبل کا ورڈ نکال دیں, اور میڈیٹیشن اگین بہت ضروری ہے. انیق صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ انسانی جو ہماری آج کی تہذیب ہے, اس کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ پچھلے 10,000 سال کی ہے. صحیح. مگر پچھلی کچھ دہائیوں میں جو خواب اور ڈریم کے اوپر جو کام ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا. آج تک ہماری ہسٹری میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی مووی دا سیکرٹ ہے, جس میں وہ لا آف اٹریکشن کی بات کرتے ہیں کہ جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی کے اوپر ایک بہت شاندار کتاب لکھی برازیلین رائٹر پولو کولو نے, جس کا نام ہے دی الکیمسٹ, اور وہ ون آف دی ہائیسٹ سیلنگ بکس ہے. اس کے اوپر ہمارے نیبرنگ کنٹری میں ایک مووی بنی جس کا بہت ہی شاندار ڈائلاگ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو پانے کی کوشش کی تو پوری کائنات نے آپ کو ملانے کی سازش کی ہے. مگر خوابوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ کوئی خواب تب تک سچ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس خواب کے لیے ارک ریزی نہیں کرتے, اس میں خون پسینے کی کھاد نہیں ڈالتے. خوابوں کو حاصل کرنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ ضرور موجود ہے, اس میں آپ کو یونیورس کی سپورٹ بھی چاہیے, مگر آپ کو اپنے حصے کی محنت لازمی کرنی پڑے گی. صحیح. انیق صاحب, ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس حوالے سے بتائیں کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے, جو ہمارا خیال ہوتا ہے, یعنی کہ ہم سو نہیں رہے, خواب تو ہوتا ہے نا کہ جب سو گئے تو تب کیا اس کو بھی ہم خواب سے منسلک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. آج تک انسانوں کی تاریخ میں جتنی بھی شاندار کریشنز ہوئی ہیں وہ ساری جاگتی آنکھوں کے خواب تھے. پاکستان کا بننا, آج سے 100 سال پہلے موٹر کار کا ایجاد ہونا, پہلے ہوائی جہاز کا بننا. آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ بہت ساری ایسی ویکسینز جیسے کہ پولیو کے لیے ہے یا دیگر ہیں, وہ کئی دفعہ کسی اتفاق سے ایجاد ہوئیں, مگر یہ اتفاقات بھی صرف ان سائنسدانوں کے ساتھ ہوئے جو پچھلے 10-15 سالوں سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے. تو یقیناً جو ہماری سوچ ہے, جس چیز کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں, انگریزی میں ایک لائن ہے کہ ویئر فوکس گوز انرجی فلوز. زبردست جی زبردست. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گے, آج ہم ورلڈ ڈریم ڈے سیلیبریٹ کریں, آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ ہے کہ پرائمری خواب دیکھیں, لیکن اس کے بعد جو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ مورل سپورٹ اور رائٹ سوسائٹی کا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور آپ پھر وہ خواب ان بندوں سے ڈسکس کریں جو آپ کو سپورٹ کریں. میری جرنی میں نے خواب دیکھنا کی اچیومنٹ چھوڑ دی تھی, میں نے کہا شاید اچیویبل نہیں ہوگا, لیکن جب میں رائٹ بندوں میں گیا, میرے ریسرچ ممبرس تھے مستحسن اینڈ انس, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں یہ تم کر سکتے ہو. اور وہی بات کہ امپاسبل کا لفظ نہیں سوچنا چاہیے, وہ تقریباً امپاسبل پاسبل ہو گیا. تو یہ ہے کہ
ख्वाब देखें, स्टेप्स हैं कि ख्वाब देखें, उस पर मेहनत करें, बट राइट जो सोसाइटी है उसके साथ डिस्कस करें, वरना डिस्करेजमेंट मिलती है और आप बिल्कुल ही ट्रैक से हट जाते हैं। सही। हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनीक साहब हमारे साथ, नौशीन साहिबा, गुल साहब, आप चारों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वर्ल्ड ड्रीम डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमारे मेहमानों ने जो है वो बहुत ही खूबसूरती से हमें मैसेजेस दिए हैं किस तरह से आपको ख्वाबों को पॉजिटिवली लेकर चलना है, किस तरह से आपने नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, किस तरह से आपने अपने ज़िंदगी से इम्पॉसिबल का वर्ड ख़त्म करना है, और साथ ही साथ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे मैंने बात की अपने मेहमानों से वहम के हवाले से, तो हमारी मेहमान नौशीन साहिबा ने हमें बताया कि वहम नहीं करना चाहिए। जब आप एक ख्वाब देखेंगे और उसको अपने ऊपर तारी कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर जो है वो परेशानी में मुब्तला होगी और आपकी ज़िंदगी में वो मुश्किलात आएंगी। जब हम ख्वाब की बात करते हैं तो मैंने साथ ही साथ जागती आंखों के हवाले से भी बात की कि जो हम जागते हुए ख्वाब देखते हैं, यानी कि गोल्स हमारे होते हैं। ख्वाब में तो हम देखते ही हैं कि हमारी ख्वाहिशात, जो हमारे हालात ज़िंदगी होते हैं या जो हमने पूरा दिन काम किया होता है या मुश्किलात होती हैं वो हमारे ख्वाब में आ रही होती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ख्वाब जागती आंखों से देखे जाते हैं उस हवाले से पूछा गया तो जवाब मिला कि ज़रूर पूरे होते हैं। जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं, जब आप जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं तो वो भी जो है वो ज़रूर पूरे होते हैं। तो नाज़रीन, हमारे मेहमानों ने आज के टॉपिक के हवाले से बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हमें दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे और साथ ही साथ हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके वर्ल्ड रेटिना डे को भी सेलिब्रेट करेंगे। उस हवाले से भी हमारे पास मेहमान मौजूद होंगे। आप कुछ सवालात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड रेटिना डे पे। आज हम वर्ल्ड रेटिना डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि आँखें एक नेमत हैं और किस तरह से उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तमाम बनी इंसान को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है जिनका शुमार मुमकिन नहीं, और उनमें जो अहम नेमत है वो हमारी ये दो आँखें हैं जिनसे आप ज़िंदगी का और दुनिया का मुशाहिदा करते हैं। तो इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने के हमारे पास डॉक्टर शकीब अनवर साहब मौजूद है। आप आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्हीं के साथ आज की दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्पेशलिस्ट PFFB हैं, राबिल पीरज़ादा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच राबिल फॉर कमिंग। और आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप मैनेजर PFFB हैं, मिस्टर मोहम्मद वक्कास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं कि आंखें एक नेमत हैं, किस तरह से उसकी कदर करनी चाहिए। तो सबसे पहले शकीब साहब आपकी जानिब आऊँगी कि ये तो हमारे पास चूँकि वक्त कम है तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से आप हमें बताएं कि आंखें एक नेमत हैं, उसकी कदर करनी चाहिए, किस तरह से कदर करनी चाहिए। चूँकि जब हम आज के दौर में देखते हैं गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि नुकसान होता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है हर चीज़ ही, हर उस जो है वो एक नेमत है और उसकी अपनी एक जगह है। इसी तरह आंखें जो हैं वो भी एक अनोखी नेमत है, मतलब इसका कोई नेमल बदल नहीं है। बेशक। तो और सबसे जिस्म में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा नाजुक चीज़ है वो एक्चुअली आंखें ही हैं। तो इनकी हिफाजत करना ही इनकी कदर करना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि आप अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी आपको नेमत के तौर पे अदा की है उसका शुक्र भी अदा करें, उनकी कदर भी करें और उनका मिस यूज़ ना करें। अब इसमें यह है कि हिफाजत तो ऑफ कोर्स कई तरह से हम कर सकते हैं आँखों की। एक तो यह कि आँखों को रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह जिस्म की हर चीज़ थक जाती है तो उसको रेस्ट। अब हम सारा दिन काम करके जब 8-10 घंटे के बाद बेड पे लेटते हैं
تو ہم کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا یا موبائل پڑھنا 2 گھنٹے شروع کر دیتے ہیں. آنکھیں دن میں بھی کام کر رہی تھیں, اب ہم نے جسم کو لٹا دیا لیکن آنکھوں کو پھر ہم کھول کے استعمال کر رہے ہیں. تو وہ وقت ہوتا ہے رات کا کہ جب آنکھوں کو بھی ریسٹ دینا چاہیے, ان کو بھی سلانا چاہیے. اور جو آج کل زیادہ چھوٹی سکرینز ہیں ان کو اگر تو مجبوری ہے, کوئی پڑھائی ہے, کوئی اسائنمنٹ ہے, وہ تو چلیں کریں اسٹوڈنٹس, وہ تو مسٹ ہے. لیکن ان نیسیسری ویونگ جو ہے, اور خاص کر کے کمرہ اگر اندھیرا ہو اس میں آپ نہ دیکھیں. اگر آپ نے ضرور پڑھنا ہے اس پہ تو کمرے کی لائٹ آن ہونی چاہیے یا آپ کی بیڈ سائڈ لیمپ آن ہونا چاہیے. اندھیرے کمرے میں آپ سمال سکرینز نہ دیکھیں. یعنی کہ جو آنکھ کی قدر کرنا ہے اس کو مس یوز نہ کریں, اسی طرح جو ہے آپ قدر کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ لوگ لائٹس آف کر کے موبائل یوز کرتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, اس سے بھی بہت جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. پھر یہ کہ پولوشن سے بچائیں آنکھوں کو, پراپر لائٹ میں پڑھیں, پراپر ڈسٹنس سے پڑھیں, اور پولوشن سے بھی بچائیں. پولوشن ہے بہت زیادہ, تو بچانا ہے اس طرح ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ تیز دھوپ میں, تیز گرمیوں میں بائکرز خاص طور پہ, یا ہوا ہو, ونڈ ہو, تو سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں تاکہ آنکھوں میں, اور دن میں 2-3 دفعہ آنکھوں میں چھینٹے مار کے اندر سے دھو بھی لیا کریں تاکہ ہر طرح کی آلودگی جو ہے وہ آنکھوں سے صاف. صحیح. وقاص صاحب آپ کی جانب واپس بھی ہوں گی. رابیل آپ کی جانب آؤں گی. آج ہم ورلڈ ریٹینا ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کیا کہیں گی؟ ویل جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آنکھ کی, ٹھیک ہے, کہ آنکھ واقعی ایک بہت اہم چیز ہے, اور اگر پاس آئی سیٹ نہیں ہے, مطلب لوگوں کا یہ ماننا ہے, تو ہماری لائف جو ہے وہ بالکل ایک سٹک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آنکھ بظاہر جو آنکھ ہے ٹھیک ہے, وہ ہماری فیس کی خوبصورتی بھی بناتی ہے, سب کچھ بناتی ہے, لیکن اگر آپ نے ایک سکسیسفل لائف گزارنی ہے نا, تو آنکھ سے زیادہ آپ کا ویژن براٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا ادارہ جو کام کر رہا ہے 1988 سے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں کا مین پرپس کیا ہے کہ ٹھیک ہے نا, آپ کی نگاہ چلی گئی ہے, اٹس فائن, کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے. آپ نے بہت سارے آنکھوں والے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا یوز نہیں کرتے, مطلب وہ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ہمارا مین پرپس یہ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں. بینگ اے چیف کوآرڈینیٹر اپنی اور ہماری پوری ٹیم مل کے ہم اسی پہ کام کرتے ہیں. ایجوکیشن ہو گئی, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, سروسز ہے, پرسنالٹی گرومنگ ہے, کوکنگ ہے, لائیولیہڈ ہے, جاب ہے, اور سب سے اہم چیز ہے میک اپ, ٹھیک ہے. اور آئی میک اپ آپ کو سب سے اچھا کرنا چاہیے. صحیح. تو آنکھ جو ہے نا, جیسے کہ میں خود بائی برتھ بلائنڈ نہیں ہوں, مطلب ایک حادثے میں میری نگاہ چلی گئی, میں سیدھی سیدھی جا رہی تھی, پلر سے ہٹ ہوئی اور 10 منٹ میں میری نگاہ ختم ہو گئی. صحیح. بٹ الحمدللہ آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس, اینڈ بینگ اے پرسنالٹی گرومر, میں ملتان کی ہسٹری میں پہلی لڑکی ہوں جو ایم اے انگلش کر کے پورے پاکستان میں ایز اے لائنرس, ایز اے پرسنالٹی گرومر موو کرتی ہے. زبردست. تو آئی تھنک آنکھ ضروری ہے, جن کی ہے وہ قدر کریں, لیکن جن کی نہیں ہے وہ اس پہ زیادہ افسوس نہ کریں. بالکل. اب دیکھیں ہمارے سامنے کتنی بڑی ایک جو ہے مثال, ہم فخر کرتے ہیں رابیل پہ کہ اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس پر افسوس نہ کریں, آپ کوشش کریں سکسیس ہونے کی, کیونکہ آنکھ اگر نہیں بھی ہے جیسے کہ رابیل نے کہا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, آپ اس کے باوجود بھی ایک سکسیسفل جو ہے وومن یا مین بن سکتے ہیں. وقاص آپ کی جانب آؤں گی. رابیل نے ذکر کیا کہ آپ کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ ایک ادارے کو لے کر چل رہی ہے. میں تھوڑا سا اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کس کس طرح سے آپ اپنے فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ بچوں کو لے کر چلتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو کیا سکھاتے ہیں, کس طرح سے ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ رابیل صاحبہ نے آپ کو ادارے کا بتایا کہ 1988 سے یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, اور اس کے جو فاؤنڈر چیئرمین تھے, ہمارے جو فاؤنڈرز تھے, وہ بیسکلی دونوں آر پی پیشنٹ تھے. مسٹر ظہیر خالد جو تھے وہ فرسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے جو بلائنڈ تھے, اور ڈاکٹر سلمہ مقبول صاحبہ تھیں, وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھیں, ان کو بھی آر پی کا ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ بلائنڈ ہو گئی تھیں. تو انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا تھا آر پی پہ ریسرچ کے حوالے سے. تو اس کے بعد پھر ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہمارے جو چل رہے ہیں وہ 95 میں ہماری چیف ایگزیکٹو آفیسر تھیں سائمہ نیاز صاحبہ, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. وہ خود بھی بلائنڈ پرسن تھی, ویژولی امپیئرڈ تھیں, اور انگلینڈ سے وہ ایجوکیشن لے کر آئی تھیں, اور یہاں آ کر انہوں نے صحیح. سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ سے مزید بھی آگے جانوں گی, کنٹینیو ہم کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آ کے ناظرین یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
सत सवेरा में एक बार फिर कहेंगे आप सबको खुशामदीद नाज़रीन। वर्ल्ड रेटिना डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बात की गई कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है और उसमें एक बहुत अजीम नेमत दो आँखें भी हैं। लेकिन जैसे कि हमारी मेहमान राबेल ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि अगर आपसे वो नेमत ले ली जाती है, कोई भी नेमत ले ली जाती है, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत ही बड़ी कोई कामयाबी जो है वो सोच रखी होती है। अगर आपके लिए कोई मुश्किल अल्लाह मियां डालते तो उससे पहले वो उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके लिए रखते हैं। तो वकास, मैं आपकी जानिब वापस आऊँगी और आपसे चाहूँगी कि आप अपनी फाउंडेशन के हवाले से बताए थे और साथ ही साथ आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। जी, मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है दूसरा ऑडियो वर्ल्ड के नाम से एक प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 5 से लेकर MA तक का जो सिलेबस है वो ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं पूरा सिलेबस। और ये हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और एक बुक हम 5 रुपीज़, ओनली 5 रुपीज़ में हम अपने जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं हम इनको पहुंचाते हैं। और साथ ही हमारी यहाँ पे एक प्लेयर लिसनिंग की लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसमें आप देखते हैं कि साइटेड बच्चों के लिए लाइब्रेरीज होती हैं। आप जाते हैं, बुक लेते हैं, उसको आप रीड करते हैं, फिर वो वापस करते हैं, आप और बुक लेकर आते हैं। तो इसी तरह के हमने बोलती किताबों के नाम से एक लाइब्रेरी बना रखी है, जिसमें हम वो सारी बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, जनरल नॉलेज से रिलेटेड बुक्स, इंफॉर्मेटिव जितनी भी बुक्स हैं वो सब हमने रिकॉर्ड की हुई हैं। तो वो हम इन बेनिफिशरीज को पूरे पाकिस्तान में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो उनके नॉलेज में इजाफा हो सके, वो गेन कर सकें यहाँ से। वकास, मैं आपकी जानिब वापस भी आऊँगी और थोड़ा और भी आपके फाउंडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे। मैं आपकी जानिब आऊँगी शकीब साहब, क्योंकि वर्ल्ड रेटिना डे आज हम सेलिब्रेट करें, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि क्या वो कौन कौन सी वो बीमारियाँ हैं जिनसे हमारा रेटिना जो है वो मुतासर होता है? क्या हमें इसको बचाने के लिए हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है? हमें, जैसे कि आपने कहा, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। देखने वालों के बेनिफिट के लिए मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन ये देता हूँ कि अगर आँख को हम एक कैमरे से अगर हम इसको मुशाबे करें तो इसमें हर कैमरे में एक लेंस होता है, आँख में भी आगे की तरफ एक लेंस है और एक पीछे फिल्म होती है या एक सेंसर होता है। तो आँख में भी इसी तरह है कि एक सेंसर है और एक सेंसिटिव लेयर है जिसके ऊपर पिक्चर बनती है, इमेज, और वहाँ से पिक्चर ब्रेन को ट्रांसफ़र होती है और ब्रेन उसको फिर ब्लो अप भी करता है, उसको साइज़ में लाता है और उसके साथ और चीज़ें एसोसिएशंस हो जाती हैं। तो वो जो सेंसिटिव लेयर है रेटिना, हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। और वो इतनी सेंसिटिव है क्योंकि वो ब्रेन का एक हिस्सा है, दिमाग का एक हिस्सा है, उसमें सारे नर्व फाइबर्स होते हैं कि उसको अगर ज़रा सी भी आँच, ज़रा सी भी तकलीफ़, ज़रा सी भी बीमारी पहुँच जाए तो वो उसकी बिनाई की वो सलाहियत खो देता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए उसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ तो अगर हम डिवाइड करें, कुछ वो हैं जो बाय बर्थ होती हैं या मौरूसी होती हैं, और कुछ हैं जो एक्वायर्ड हैं, जो बाद में आप लाइफ में करते हैं, जो कुछ बीमारियों से, एक्सीडेंट्स से और इस तरीके से आपको आती हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, अगर हम जो तो मौरूसी हैं उनका आना इंसान के बस में नहीं है। जब वो आ जाती हैं तो उनकी कंप्लीट क्योर भी इंसान के बस में नहीं है। उसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स देते हैं या स्पेशल चिल्ड्रन को एजुकेशनल, वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। जो बीमारियां एक्वायर्ड हैं उनमें से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका हम इलाज कर भी सकते हैं और बहुत सी की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल जो रैम्पेंट डिजीज़ है वो डायबिटीज़ है, ज़ियाबीतस, जो कि इस वक्त दुनिया में कम से कम 400-450 मिलियन लोग जो हैं वो इससे में इन्वॉल्व हैं। और उनमें से आधे कम से कम ऐसे हैं कि जिनका रेटिना बुरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि शुगर जब 5 से 10 साल पुरानी हो जाए और अनकंट्रोल्ड भी हो, इवन कंट्रोल भी हो, तो आँख के पर्दे में उसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होती हैं। शुगर जो है वो इंसान की बारीक खून की शरियानों को इन्वॉल्व करती है। वो शरियानें बंद भी हो जाती हैं, वो फट भी जाती हैं, उनसे से खून और पानी भी रिश्ता है और नतीजा ये होता है कि उन शरियानों से जिस हिस्से को खून की तरसील होना थी वो नहीं हो सकती और वो हिस्से जो है एक तरह से मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। तो रेटिना में भी यही होता है कि चूँकि बहुत बारीक शरियानें होती हैं, वो वो वीक हो जाती हैं या वो बंद होती हैं या वो फटती हैं, उससे पानी और खून रिश्ता है, वो रेटिना के आगे आ जाता है और उससे फिर उसकी बिनाई की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। ये प्रिवेंटिव है,
اگر ہم بر وقت شوگر کا بھی اچھا علاج کریں اور بر وقت ہم پیشنٹ کو آئی اسپیشلسٹ کو ریویو کرائیں, دکھائیں, تو بر وقت اس کا علاج ممکن ہے. اور اس سے یہ ہے کہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ پرولونگ ہو جاتی ہے. بغیر علاج کے جو تکلیف 5 سال میں آنی تھی وہ 30 سال میں جا کے آئے گی, پیشنٹ کی لائف اچھی گزرتی ہے. تو آج کے دور میں جو ڈائبٹی, اور سب سے اس میں بری چیز یہ ہے کہ جو ورکنگ پاپولیشن ہے 40 سال سے لے کے 60 سال تک, یہ پرائم ورکنگ پاپولیشن ہوتی ہے. شوگر ان کو متاثر کرتی ہے اور انہی کی بنائی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو یہ پاپولیشن جب افیکٹ ہوتی ہے تو اس سے اکانومی بھی افیکٹ ہوتی ہے, لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, اس سے بہت افیکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو ایک وقت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, بالکل بھی اگنور نہ کریں. جن کو ڈائبٹیز ہے وہ ضرور جو ہے وہ بار بار اپنا چیک اپ کرائیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب ایک چیز بالکل بگڑ جاتی ہے, شروع میں اس کا چیک اپ نہیں کرایا جاتا, مگر ایک چیز جب بالکل ہی اینڈ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے تب جاتے ہیں اور تب اس کا علاج کراتے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جو افیکٹس ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ریٹینا ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو ناظرین توجہ دیجئے, اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے آپ اس کا بار بار چیک اپ کرائیں تاکہ آپ باقی نقصانات سے بچ سکیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آج ہم ورلڈ ریٹینا ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آنکھوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. رابیل آپ کی جانب آؤں گی, آپ بریک میں ہمارے ساتھ بہت ہی اپنے اچھے خوبصورت ایکسپیرینسز شیئر کری تھی. میں چاہوں گی آپ ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کریں تاکہ ایک خوبصورت میسیج جو ہے وہ ہمارے پروگرام سے آ جائے. میں یہی بتا رہی تھی کہ میں خود جو ہوں 12 سال کی عمر میں جب بلائنڈ ہوئی تو میری جتنی کوالیفیکیشن ہے سب پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس سے ہے. اس ادارے نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے ماسٹرز بھی کیا, میں خود کراٹے چیمپئن بھی ہوں, بگر ہاؤس میں بھی جاب کیا, پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی مجھے موقع ملا, اور ایون ٹو ایون یہ تمام سکلز جو ہیں اب ہم اپنے ادارے میں تمام پاکستان کے بچوں کو سکھا رہے ہیں, جس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کوکنگ, اور ساتھ ہی ساتھ انڈیپینڈنٹ لیونگ سکلز. بلکہ جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ مجھے سن رہے ہیں, میں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گی کہ خدارا آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا بچہ ہے جس کو آئی سیٹ کا ایشو ہے, اس کی لائف آپ مت ضائع کریں. اگر آپ اس کی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ ضرور کنیکٹ کروائیں. ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس. ہمارا نمبر ہے 05122537775. اور اینڈ میں تو صرف یہی کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے, اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں خوبصورت دل کی ضرورت ہے. زبردست جی, زبردست. رابیل نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت میسیج دیا ہے. وقاص آپ کی جانب آؤں گی, تھوڑا سا آپ پروجیکٹس کے حوالے سے بتانا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی بتائیں اور پھر ہمارے ناظرین کو میسیج بھی دیں. جی میں ضرور تھوڑا سا آپ کو شارٹ اس میں بتا دیتا ہوں. تو ہمارا ایک تو یہ پروجیکٹ ہو گیا. دوسرا, جب ہمارے بچوں نے اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کر لیا اور جب سٹڈیز انہوں نے کمپلیٹ اپنی کر لیں, تو پھر ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہمارے بچے جب جابس کے لیے جاتے تھے, کہیں بھی کسی بھی کمپٹیشن میں جاتے تھے, تو وہاں پہ ایک پرابلم ہوتا تھا کہ ہمارے بچوں کو کمپیوٹر نہیں آتا تھا, اور اس وجہ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا کہ آپ کمپیوٹر تو نہیں کر سکتے ہیں, آپ کیسے کریں گے. تو پھر اس سارے مسئلے کو, اس ایشو کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ 2007 سے پھر یہاں پہ ہم نے کمپیوٹر لیبز بنائی بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم ان کو کمپیوٹر ٹریننگز دیتے ہیں, آفس آٹومیشن کی ٹریننگز دیتے ہیں, اور اسسٹیو سافٹ ویئرز جتنے بھی ہمارے بلائنڈ بچوں کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ ہمارے بچے بھی سائٹڈ بچوں کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر سکیں وہاں پہ جابس کے لیے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے بہت سارے بچوں نے پھر اپنی آج بالکل انڈیپینڈنٹ اپنی لائف گزار رہے ہیں, اپنی جابس کر رہے ہیں, اور کمپیوٹر سکلز ہمارے بچوں کے بہت اچھے ہیں, سافٹ ویئر پروگرامر ہیں ہمارے بچے, اور بہت سارے اچھے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. تو اس لیے بات کرتے ہیں میسیج کی. تو ہمارا میسیج یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ اب آپ کے بچوں میں یا آپ کے گھر کے کسی بھی فرد میں ایک ظاہری ڈسیبلٹی آ گئی, ٹھیک ہے,
آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ڈیزیز ہے, کیوریبل ہے یا نہیں کیوریبل, لیکن وہ ساری چیزیں ایک جگہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ اس کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں. صحیح. آپ اس کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں, آپ اس کو سکلز کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ بچہ معاشرے کا فعال شہری بن سکے. صحیح. تو اگین ایسے بچے کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ کے سراؤنڈنگ میں کہیں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن سے بہت دور ہیں, جو اپنی ایک نارمل لائف سے دور ہیں, تو ان کو آپ ہمارے پاس لے آئیں. تو وہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس جب آئیں گے یہاں سے وہ معاشرے کے فعال شہری بن کر نکلیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے بہت کام. زبردست. وقاص میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ کووڈ کے حوالے سے بتائیں کہ ہم لوگوں نے عام اسکولز, عام بچوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے بند کر دیا, اور آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے ایک دن بھی اپنے اسکول کو بند نہیں کیا ہے. جی, ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ بالکل ایک دن بھی ہمارا کام, ہمارا ورک ڈسٹرب نہیں ہوا, کیونکہ ہم کووڈ کے دنوں میں ہم آن لائن سروسز ہم نے دینی شروع کر دی. جیسے کہ ہم ٹریننگز دیتے ہیں بچوں کو پرسنالٹی گرومنگ کی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹریننگز ہیں وہ سب ہم نے آن لائن شروع کر دی. اور ہمارے جو پروجیکٹ ہیں جو ہم آڈیو پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو, کورسز وغیرہ, بکس وغیرہ, وہ بھی ہم نے ان کو یوٹیوب چینل پہ ہم اپلوڈ کرنا شروع ہو گئے تاکہ وہ آسانی سے اپنے سٹڈیز کو کنٹینیو کر سکیں. زبردست زبردست. وقاص, بہت ہی اچھی باتیں جو آج ہمیں بتائیے. شکیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے مس یوز نہ کریں, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے میسج بھی. مس یوز تو یہی کہوں گا کہ ویژول ہائیجین ایک چیز ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پڑھائی کرنی ہے تو وہ پراپر ڈسٹنس پہ رکھ کے پڑھیں, پراپر لائٹ میں پڑھیں, الٹے سیدھے ہو کے لیٹ کے پڑھائی جو بچے کرتے ہیں وہ نہ کریں. اور جب پولوشن ہو, انوائرمنٹل ہارڈ انوائرمنٹس ہوں تو اس میں سن گلاسز پہنیں, آنکھوں کو فریکوینٹلی واش کریں, خاص کر کے جن دنوں میں وبا ہوتی ہے. دوسرا جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ خاص طور پہ, کیونکہ وہی میں نے آپ کو بات کی, چونکہ ورلڈ ریٹنا ڈے ہے, تو ریٹنا کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹریٹیبل اور ایٹ لیسٹ کنٹرولیبل ڈیزیز جو ہے وہ ریٹنوپیتھی ہے, جو آنکھ کا پردہ انوالو ہوتا ہے ڈائبٹیز میں. تو ڈائبٹیز کے لوگوں کے لیے میں ان کے پیشنٹس کے لیے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی باڈی میں 3 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, صرف شوگر کو نہیں کرنا, اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول, یہ 3 چیزیں آپ نے کنٹرول کرنی ہے, تو پھر باڈی کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی. اس کے علاوہ آپ نے بر وقت جب آپ کو پہلی دفعہ شوگر ڈائگنوز ہو تو ضرور آپ اپنے آئی اسپیشلسٹ سے مل کے ایک دفعہ بیس لائن اسکریننگ کرا لیں آنکھوں کی, اور پھر جیسے وہ فریکوینٹلی بلائے آپ اس کو اپنے میڈیکل علاج کے علاوہ آنکھیں بھی دکھاتے رہیں. تیسری یہ کہ ٹائپ 1 جو موروثی ڈائبٹیز جو بچوں میں ہوتی ہے, اس میں یہ خیال رکھیں کہ بچے خود نہیں بتاتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. بچوں میں ڈائبٹیز یا شوگر سے جو پردہ متاثر ہوتا ہے وہ عام طور پہ جو ہی وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں, ہمارے ہاں وہ 11 سے 13 سال کی عمر ہے, تو اس وقت ان کی اسکریننگ ضرور کرا لینی چاہیے. یہ وہ ٹائم لیمٹس ہیں یا وہ ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بچوں کا پیوبرٹی شروع ہوتے ہی آپ چیک اپ کرائیں, اور اپنا آپ فریکوینٹلی چیک اپ آنکھوں کا کراتے رہیں. شکیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رابیل, وقاص صاحب, تینوں مہمانوں کے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے ورلڈ ڈریم ڈے کو بھی سیلیبریٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ ریٹینا ڈے کو بھی سیلیبریٹ کیا. ہمارے تمام مہمانوں نے بہت ہی خوبصورت میسیجز دیے, بہت ہی خوبصورت اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا. امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپکس بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوں گے, کسی نہ کسی طرح سے آپ لوگوں کی ضرور رہنمائی ہوئی ہوگی. زندگی رہی تو منڈے کو پھر آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.